अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां आबिद जमील। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल शो। आज छोटी ईद है जिसे मीठी ईद का भी नाम दिया गया है। और इस वक्त देखा जाए तो मेरे साथ जो हैं मुल्क के मायानाज डॉक्टर, बल्कि मुल्क के नहीं, अगर मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर करूँ, दुनिया में जिनका नाम का डंका बोलता है, प्रोफेसर जावेद अकरम, वो मेरे साथ इस वक्त मेरे मेहमान हैं आज के ईद के स्पेशल शो में। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको तारीफ़ करवाता चलूँ, जो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन थी वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से की, और उसके अलावा इन्होंने जो मुख्तलिफ ओहदे संभाले, जिसमें जो सबसे अहम ओहदा था इनका, सबसे पहले ये इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल तैनात हुए। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर रहे, जहाँ पर इन्होंने बेशुमार ग्रां की खिदमात सर अंजाम दी और बहुत से ऐसे SOPs दिए जिसमें तमाम मेडिकल के स्टूडेंटों का आज तक भला हो रहा है। और उसके अलावा निगरान सेक्टर में जो है सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब भी रहे, और बहुत सारे ऐसे इकदाम किए जो कि आज तक नहीं भूले जा सके। तो सबसे पहले मैं जावेद अकरम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इस ईद स्पेशल शो में हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे नाजरीन और जो है वो आपका आपके दिल से, आपकी दिल की बातें सुनना चाहते हैं, आप कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे पहले मैं तो आपको अपनी तरफ से और कैपिटल इंतज़ामिया की तरफ से आपको दिली ईद मुबारक कहता हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर मुझे बताइएगा, आज ईद है, ईद का दिन आपको पता है मुसलसल 3 रोज़ तक ईद चलती रहती, तो आप मुझे बताइएगा छोटी ईद को आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपका आज ईद के मुबारक दिन मौका देने का। सबसे पहले तो मैं आपको, आपके ख़ानदान को, आपके पूरे स्टाफ को, कैमरामैन साहब को दिली ईद मुबारक देता हूँ। और सबसे बढ़ के आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शेख रियाज साहब, तो उनको और उनकी पूरी फैमिली को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बिकॉज दे आर फैमिली टू मी एज़ वेल। और आपके सुनने देखने वालों के लिए भी अल्लाह करे कि ये ईद बहुत बरकतों वाली हो, रहमतों वाली हो। सबसे बढ़ के मुसलमानों के लिए अल्लाह करे कि ये मुबारक दिन जो हमारे मज़हब में बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, कि इसमें हम दुआ करें, ख़ास कर जो हमारी बर्बरियत हो रही है हमारे मुसलमानों भाइयों पे, बहनों पे, बच्चों पे, गज़ा में और ईरान में जो कुछ जुल्म ढाए जा रहे हैं, अल्लाह ताला करे कि ये ईद उनके ख़ात्मे का सबब बने। इसी तरह मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स मुसलमानों के दरमियान हैं वो उनको फौरी अल्लाह ताला ख़त्म करे इस ईद के सदक़े, और हमारे रोज़े और जो इबादत हैं इनको कबूल करें, जो दुआएं हमने की हैं वो कबूल फरमाएँ। तो ईद का हमारे लिए तो हर इस एज में, क्या बचपन में होता था कोई ईदी लेनी है, अब तो हम ईदी देने वाले हैं। और फिर ज़ाहिर है सुबह नमाज़ पढ़ते हैं, माँ बाप के कब्रों पे जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, और फिर घर में आना जाना दोस्तों का, मेहमानों का, शागिर्दों का और डॉक्टर्स का आना जाना लगा रहता है, और इस तरह ईद गुज़र जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि इस ईद पे ख़ासकर हमारे लिए ये इतनी खुशी वाली ईद नहीं है, क्योंकि जिस कदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है हर तरीके से काफिरों ने, ख़ासकर इज़राइल और अमेरिका ने जो कुछ जुल्म डाल रहा है, उसमें हम कैसे खुशी मना सकते हैं जब हम आपके कैमरा की स्क्रीनें TV की दिखाती हैं कि क्या कुछ वहाँ हो रहा है, तो दिल दुखता है बंदे का। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस ईद पे हमें दुआ ज़्यादा करनी चाहिए, और सेलिब्रेशन वाली तो कोई बात नहीं है इसमें तो सिर्फ हम अल्लाह ताला इस मुबारक दिन, क्योंकि अल्लाह ने कुन फयकून कह देना है तो होना है, तो हो जाना है। या वो कोई भी मुल्क है, कितना भी बड़ा मुल्क है, उसने बिल्कुल रेत की तरह ढेर बन जाना है। तो ये तो अल्लाह की आजमाइश है हम लोगों पे, कि इस वक्त अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, हमें ना ही आजमाए तो अल्लाह बेहतर है। बिल्कुल सही है। तो बहरहाल ये एक त्यौहार है जो हमारे मज़हब में, जब हमने रोज़े रखे, सब कुछ किया। अच्छा सर, रोज़े रखे, बातें की, रियाज़तें की, और अल्लाह ताला को जो मनाने की भरपूर कोशिश की गई रमज़ान मुबारक के बरकत महीने में। और उसके बाद एक त्यौहार आता है ईद की खुशी में, जैसे छोटी ईद और मीठी ईद का भी नाम दिया गया है। तो सर आपका सुबह का आगाज़, आपने बताया कि नमाज़ पढ़ी, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद उसके बाद अपने वालिदैन, अपने अज़ीज़ो क़ारब जो फ़ौत हो गए हैं, दुनिया से रुखसत फरमा के उनकी कब्रों पर आप गए। तो सर उसके बाद मरहला शुरू होता है, ज़ाहिर आप अब
سینئر ہیں, سینئر آلموسٹ ہیں, بلکہ دیکھا جائے تو دنیا کے مایہ ناز ڈاکٹر ہیں. تو سر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اس عید کو, آپ بچوں کو, اپنے بچوں کو عیدی دے رہے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ چیز سوچی ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو وہ وقت واپس آ جائے اور آپ اسی طریقے سے اپنے ماں باپ سے, اسی طریقے سے آپ کے جو گول تھے یا آپ کی جو خواہشات تھیں وہ اس طریقے سے پوری ہوں؟ ایکچولی یہ جو محکمہ ہے نا سر, یہ میرا نہیں ہے, یہ میری بیگم کا ہے, ڈاکٹر شیلا. یہ وہ مجھے تو یہی نہیں پتا ہوتا کتنی دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں. تو یہ ان کا محکمہ ہے کہ وہ دیتی ہیں عید. تو ظاہر ہے کہ ہمیں بچپن یاد آ جاتا ہے جب وہ دیتی ہیں کہ ہم بچپن سے ماں باپ سے لیتے تھے, اپنی والدہ سے ہی ہم بھی لیتے تھے. اچھا سر, والدہ کا ذکر یہاں پر ہوا تو ظاہر ہے سب کے والدین سب کے لیے بڑے عزیز ہوتے ہیں اور ایک جگر سمجھ لیں دل میں ایک ان کی جگہ ساری زندگی تا حیات جب تک زندگی کے قائم رہتی ہے. تو سر آپ کو والدین میں آپ کو والد زیادہ پسند کرتے تھے, آپ کی والدہ زیادہ پیار کرتی تھی, کیا تھا وہ ایسا؟ اگر میاں صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اپنی والدہ سے اور میری والدہ کا میرے سے ایک مثالی پیار تھا. میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بھی ایسا اور پیار ہو سکتا ہے جو میری والدہ کا تھا. میں والدہ کیونکہ چھوٹا تھا, والدہ بہت زیادہ ان سے پیار کرتی تھی اور میں ان سے پیار کرتا تھا, اور ہم کبھی بھی علیحدہ سوئے بھی نہیں تھے, ایک بستر پہ سوتے رہے تھے جب تک کہ میری شادی کے قریب نہیں تھا میں آ گیا. تو اس لیے والد صاحب سے ظاہر ہے بڑی ایک احترام کا زیادہ رشتہ تھا, اس کے بعد پیار کا تھا, کیونکہ وہ ذرا سخت تھے اور انہی کی سختیوں کی وجہ سے شاید آج. اچھا سر, میں یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کروں. دیکھیں جی, والدین جو ہوتے ہیں, والد صاحب ہمیشہ سب کے ہی سخت ہوتے ہیں, لیکن ان کے دل بھی بڑا نرم ہوتا ہے. لیکن ان کی جانب سے ایک والدہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پروں کے نیچے پھیلا کے رکھتی ہے اور ساری ان کی ضروریات اور اس کو دیکھتی ہے. تو آپ بتا رہے تھے اپنی والدہ کے حوالے سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ والدہ جو ہے نا وہ تو بس میری دوست بھی تھیں, اس طرح کے سب چیزیں ان کو پتہ تھیں, میں بھی باتیں بھی ان سے کرتا تھا, اور سوتے بھی ہم اکٹھے ہی تھے. حج بھی ہم نے اکٹھے کیا جب میں صرف 7 سال کا تھا, اس وقت بھی انہوں نے حج کرایا. اللہ نے کرایا لیکن ان کے ذریعے بنے. تو اس لیے جو ماں ہے وہ اس کا دیکھیں, جنت بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کے پاؤں کے نیچے, بالکل بے شک, اللہ باپ کے نہیں رکھی, لیکن باپ کا بھی کسی طرح سے کم نہیں ہے. وہ میرے والد صاحب بہت مگن ہوتے تھے اپنے کام میں, اور لیکن بڑے ڈسپلن رکھتے تھے, وقت کا پابند تھے, نمازوں کا اور لوگوں سے اخلاقیات کا. اس لیے وہ جو بھی ہمیں گروم کرتے تھے, ہمارے کو سختی کرتے تھے, تو اس سختی کی وجہ سے ہی ہم اس کندن سے کچھ بن سکتے. بالکل سر, بالکل. ظاہر ہے ایک بندے کا امیج ہوتا ہے, بنا ہوتا ہے کہ گولز ہوتے ہیں کہ میں والد صاحب کی طرح بنوں. تو ظاہر آپ نے بھی ایسی سوچ سوچی ہوگی, تو آج آپ نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھرپور عزت عطا فرمائی ہے. تو سر مجھے بتائیے گا, اسی عید کے موقع پر میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا, اب آپ کے ظاہر ہے آپ کی بیگم صاحب ہیں, آپ کے آگے بچے ہیں, آگے دوتے پوتے ہیں, تو کیا جب آپ عید والے دن ظاہر آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر کیسا آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں سارے معاملوں کو, عید کو بچوں کے ساتھ, دوتوں پوتوں کے ساتھ؟ ایسے ہی ہے, بس ملنا جلنا ہی ہے سر. کھانا اکٹھے کھا لیا, اکٹھے گپ شپ لگا لی, تو وہ دن گزر جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید سونے کو ہمیں زیادہ موقع مل جاتا ہے عید پہ, تو ہم کافی حد تک نیند بھی پوری کر لیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے روزوں میں نیند اپسیٹ ہوئی ہوتی ہے, اور پھر مریض بھی دیکھنے ہوتے ہیں ہم نے, اور ایمرجنسیز بھی اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں ہمارے لیے. اس لحاظ سے تو عید سے بہت بہت آگے امپورٹنٹ ہے انسانی جان. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں انسانی درد, کہ کسی کی درد کا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں, اور اللہ نے ہمیں یہ اہلیت دی ہے, شفا تو وہ دیتا ہے, یا ہم کسی کی زندگی بچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں, تو اللہ نے بچانی ہے. تو ہماری پھر عید پہ تو کوئی عید نہیں رہ جاتی ہمارے لیے, ہماری وہ پرائورٹی ہو جاتی ہے. کیا اور بہت ساری عیدیں ایسی ہوئی ہیں ہماری جو ہم نے فلڈ والے لوگوں کے ساتھ گزاری, ارتھکویک والوں کے ساتھ گزاری, اور خود والنٹیئر ہو کے گئے. بالکل سر. ڈاکٹر صاحب, جو ڈاکٹر شعبہ ہی ایسا ہے, ظاہر ہے مسیحا ہیں آپ, تو کسی بھی انسانی زندگی کو بچانے کا اللہ کے بعد آپ ہی سارا اس چیز کو دیکھ رہے تھے, اس کی زندگی کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے, باقی سارا تو اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن سر مجھے تھوڑا سا بتائیے گا, آپ کی والدہ کی کوئی ایسی بات آپ کو آج تک آپ کے دل سے نہ بھولی ہو, آپ کے والد صاحب کی کوئی ایسی بات جو آپ نے آج تک اس کو یاد کر رہے ہوں, جو کوئی ایسا واقعہ ہو؟ کہ ہزاروں واقعات ہیں, لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جو میری زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے. وہ یہ ہے کہ جب میں 7 سال کا تھا تو میری والدہ, والد صاحب, تمام خاندان نے پروگرام بنا لیا پہلا حج کرنے کا.
اور نوکر بھی تھے اس میں کافی، کوئی 21-22 لوگ تھے جنہوں نے حج پہ جانا تھا. تو ظاہر ہے سعودیہ گورنمنٹ کا ابھی تک قانون ہے کہ 12 سال سے کم عمر کے بچے حج نہیں کر سکتے، عمرہ کر سکتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے پہلی دفعہ ایسا ہونا تھا، میرے 7 سال کی عمر جب تھی کہ میں نے ان سے علیحدہ رہنا تھا. تو انہوں نے مجھے سائیکلیں لے کے دیں، بہت کھلونے لے کے دیے کہ یہ رہ جائے گا، تاکہ دل بہلتا رہے آپ کا. پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ میری بہن کو کہا کہ آپ پیچھے اس کے پاس رہ جاؤ، تم پھر کر لینا کہ اس کا دل لگا رہے. ان کو بہت فکر تھی اس چیز کی. لیکن جب بالکل قریب وقت آ گیا ان کے جانے کا، 15 دن رہ گئے، تو انہوں نے شور مچا دیا کہ میں نہیں جا سکتی، اس کے بغیر نہیں جا سکتی، میں جاؤں گی. تو انہوں نے، میرے والد صاحب اس وقت وکیل تھے، بعد میں جج بنے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نہ جاؤ، یہ پورا گروپ ہی پھر کینسل ہو جائے گا. تو گروپ تھا پورا. تو ساروں کو بڑا رونا دھونا پڑ گیا کہ جی اس طرح نہ کریں، آپ چلیں. تو میری والدہ روتی رہیں کہ میں مطلب میرا نام نکال دو کسی طرح سے. وہ انہوں نے کہا جی نہیں نکل سکتا، وہ پورا گروپ ہے جو بھی ہے. تو وہ ایک دن تہجد کے وقت، وہ تہجد بہت پڑھتی تھیں اور قرآن بہت پڑھتی تھیں، انہوں نے سب کو اٹھا دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جاوید میرے ساتھ حج پہ جائے گا. میرے والد نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، نہ اس کی ویزا پاسپورٹ ہے، نہ ویزا ہے، نہ اس کا قرآن نکلا ہے، تو نہ وہ 12 سال سے کم بچہ جا سکتا ہے، ان کا قانون ہے سعودیہ. جی بالکل. تو انہوں نے کہا نہیں یہ جائے گا ہی جائے گا. ان کو بہت یقین تھا. تہجد پہ انہوں نے سب کو اٹھا دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی ایک اٹھایا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا عائشہ اٹھ جاؤ اور تم فکر نہیں کرو، جاوید ہمارے پاس ضرور آئے گا. تو اس آواز کی اتنی کمٹمنٹ تھی ان کو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو میں جاؤں، یہ جائے گا ہی جائے گا میرے ساتھ. آپ کا بلاوا آیا آپ کی طرف سے. بالکل. تو وہ پھر انہوں نے میرے والد صاحب کو زبردستی بھیج دیا حاجی کیمپ میں کراچی. تو وہ جہاز پہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا انہوں نے پہچان لیا میرے والد صاحب کو. انہوں نے کہا جی آپ ملک اکرم صاحب ہیں، آپ کے بہت احسانات ہیں میری فیملی پہ کہ آپ نے خالی کرا کے ہمارا گھر دیا ہے، قبضہ ہوا تھا مزنگ کے اندر، اندرون مزنگ، تو آپ نے فیس بھی نہیں سی لی، ہم پے نہیں سے کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں جدہ میں ہوتا تھا، کونسل میں کام کرتا تھا، سیکشن آفیسر ٹائپ، تو اب مجھے انہوں نے حج مینیجر لگایا ہے پاکستان کا، تو میں ادھر ہی جا رہا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ میں تو آپ کے پاس ہی جا رہا ہوں، آپ کا کام ہے کہ میں صبح آؤں گا، فلائٹ کی میں صبح کی کرا رہا ہوں، تو آپ مجھے لکھ دیجیے گا یہ پاسبل نہیں ہے. تو میں اپنی بیوی کو تسلی کر دوں گا کہ وہ پہلے چلی جائے، نہیں تو وہ نہیں جا رہی، تو سارے ڈراپ ہو گئے. تو یہ صبح جب والد صاحب گئے تو وہ ویٹ کر رہا تھا، وہ بڑا پریشان ہو گیا. اس نے کہا جی یہ دیکھیں رات کو کیا فیکس آئی ہے، کنگ فیصل جو اس وقت کنگ تھا، بادشاہ تھا، تو اس کے پی اے کی، اس کے اسٹاف افسر کی آئی ہے کہ جو کنگ فیصل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک سب سے چھوٹا حاجی اور ایک سب سے بوڑھا حاجی وہ ہمارا شاہی مہمان ہوں گے خصوصی ان کی ہم. تو اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا، یہ جاوید کا تو آپ پاسپورٹ منگوائیں، یہ منگوائیں. وہ پھر سارا کام شروع ہوا اور پھر میں نے 7 سال کی عمر میں پہلا حج کیا، اور حج ہی نہیں کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے گھر بھی اندر بھی گیا اور ایز اے شاہی مہمان کیا. تو یہ آپ کو وی آئی پی پروٹوکول اور شاہی مہمان کے طور پر کہا ہے. یہ واقعی ایسا ہے کہ مدینے والے نے آپ کو بلایا اور آپ تو اللہ کے لگا اندر بھی میں گیا، اور مجھے ابھی تک وہ سین یاد ہے 7 سال کی عمر کا کہ ایک شتیر تھے اور ان سے برتن ٹنگے ہوئے. میں ایک دم سیڑھی پہ تیزی سے چڑھ رہا تھا تو پیچھے فرقہ آ گیا، کدھر جا رہے ہو کدھر. اس نے مجھے گود میں اٹھا کے واپس لایا، کہتے اوپر اللہ میاں کا گھر کی چھت ہے، تم کدھر اوپر. مجھے ابھی تک وہ سین بھولتا نہیں ہے. وہ بہت بڑا میرے لیے ایک اثاثہ ہے یہ یاد جو ہے. اور پھر بظاہر ہے پھر میں نے جب ماں میری بیمار ہوئیں تو میں نے ان کا علاج بھی کیا، پھر میں نے انہیں کرائے حج. اور مجھے یاد ہے کہ جو آخری حج ان کو میں نے کرایا تو میری بیگم بھی ساتھ تھی، میری بہن بھی تھی ایک. تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ لے لو ان کو ویل چیئر والے. میں نے کہا ویل چیئر میں لے لیتا ہوں، ویل چیئر والا نہیں کر لے گا، میں نے خود ہی کرانا ہے ان کو. پھر آپ نے خود سارے طواف کرائے، سارے طواف پورے کرائے، لمبے بیعتیں کروائی، سارا. وہ بڑی خوش قسمتی تھی میری کہ مجھے یہ موقع اللہ میں نے دیا. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ ان کی رزق رحمت کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہماری دعائیں آپ کی والدین کے ساتھ. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، ہمارے ناظرین یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں، ہم تھوڑا سا وقفے کی طرف جائیں گے لیکن تھوڑا سا ایک سوال چھوٹا سا ہے
کہ کبھی آپ کے والدین نے آپ کو ڈانٹا ہو یا کوئی تھوڑا بہت آپ کو گائیڈ کیا ہو؟ وہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ آپ بہتے پسندیدہ ہیں، دوسرے بھائی کم پسندیدہ ہیں، بہن کو، اس طرح کا کوئی سین تھا گھر میں آپ کے؟ نہیں، میں ظاہر چھوٹا تھا تو اس لیے شاید ماں کو زیادہ پسندیدہ تھا، اور ماں چاہتی تھی کہ ان کا کوئی نہ، ان کو شوگر آتی تھی بہت پرانی اور بلڈ پریشر تھا، تو ان کی خواہش تھی کہ میرا کوئی بچہ میرے علاج کرے. تو دیٹ واز میری انسپریشن ٹو بیکم ڈاکٹر. اور میں نے پھر اللہ نے مجھے موقع دیا، میرے ہاسپٹل میں وہ داخل ہوئی. یہیں سے شب برات کا دن تھا جب وہ سال پایا، تہجد کی، اس وقت تہجد تھی. تو ایسی رات مجھے کبھی نہیں بھولے سر گی. کتنے سال ہو گئے ان کو دنیا سے رخصت فرمائے ہوئے؟ ان کو تقریباً میرے خیال ہے 15 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں. تو اب ہر عید پر آپ ان کی فاتحہ کے لیے میں بھی جاتے ہوں گے آپ؟ ہر ہفتے ہی جاتا ہوں، لیکن ظاہر ہے عید پہ بھی جاتا ہوں، خصوصی طور پر. اور اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہوں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کس قدر اہمیت ہے کہ وہ ہم ان کو اگر ہم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جائیں گے تو وہی تبھی ہمارے قبروں پہ آئیں گے. یہ ایک اللہ کی قدرت کا نظام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ بہت بڑا سایہ ہے، اور اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں. تو جس گھر میں یہ سارا کچھ ہوا، میں پیدا ہوا، بڑا ہوا، والد صاحب، والدہ، سب، اس پر بہت زیادہ یادیں ہیں میری. وہ گھر جسٹس اکرم روڈ پہ ہے، میرے والد صاحب کے نام پہ گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے. تو وہ وراثت میں مجھے آ گیا تھا، اور انفارچونیٹلی وہ کچھ ایسا سلسلہ ہوا کہ بینک کو دینا پڑا. تو بینک سے پھر واپس لے کے ہم نے ماں باپ کے لیے وقف کر دیا ہوا اللہ کے نام پہ، الرافع. تو وہاں کلینک چلاتے ہیں. بہت آپ کا کلینک جو آپ کا کلینک جو ہے وہاں 200-250 مریض آتے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ اس کا اجر میرے ماں باپ. اچھا سر، وہ آپ نے والدین کے لیے صدقہ جاریہ آپ نے شروع کر دیا ہے، اور وہاں پر غریب مریض آتے ہیں، ان کو ان کی خدمت ہوتی ہے، ان کو میڈیسن ادویات سب کچھ ہوتی ہے. سر ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین اب ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسپیشل شو. اس وقت میرے ساتھ اس وقت دیکھا جائے تو دنیا کے مایہ ناز ڈاکٹر، میں ان کو بالکل ضرور کہوں گا. ان کی بہت ساری ریسرچز ہیں، ان کے بہت سارے ایسے کام ہیں جو آج بھی ان کے کاموں سے دنیا مستفید ہو رہی ہے، بلکہ جو مریض ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں. وہ میرے ساتھ موجود ہے. عید کا روز ہے، میٹھی عید ہے، چھوٹی عید ہے، اور بڑی پیاری عید، اور ہمارے ساتھ بڑے پیارے مہمان موجود ہیں. اچھا سر، مجھے بتائیے گا ڈاکٹری کا شوق آپ کو کیسا پیدا ہوا؟ کیونکہ گھر میں کوئی پہلے ڈاکٹر تھا، کیونکہ آپ کی فیملی جو ہے سیاسی فیملی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں ججز، جسٹس، وکلا، اور ایک بہت بڑی، اور ایک آپ کی فیملی جو ہے پورے پاکستان میں ایک نامور فیملی ہے، مشہور فیملی ہے. کہ آپ بتائیے گا تھوڑا سا. صاحب، میری فیملی جو ہے وہ زیادہ تر لا ڈومینیٹڈ یا پولیٹکس میں رہی. میرے بھائی منسٹر رہے گا، بیوی میرا بھتیجا منسٹر ہے. تو میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اگر میں لائر بنا یا پولیٹیشین یا کچھ اس قسم کا بنے گا تو اتنے بڑے تناور درختوں کے نیچے ایک چھوٹا سا پودا کیا کرے گا. مجھے بہت شوق تھا اپنے، somehow اللہ نے میری جینز میں ڈالا ہوا ہے کہ اپنے بل بوتے پہ کرنا ہے اللہ کے کرم اور فضل کے بعد. تو میں چاہتا تھا کہ اگر میں جسٹس اکرم کا بیٹا ہوں گا، جسٹس قیوم کا بھائی ہوں گا، تو میں انہی ناموں سے جانا جاؤں گا، میری اپنی شناخت نہیں ہو. آپ اپنی شناخت لانا چاہ رہے تو اسی طرح تھا کہ جب میں امتحانوں میں تھوڑا پاس ہوتا رہتا تھا، اچھے نمبروں میں جو ہوتا تھا، ظاہر ہے میڈیکل کالج میں داخل ہونا، تو ہر کوئی مجھے تانا دیتا تھا کہ اس کو کون فیل کر سکتا ہے، یہ تو پڑھتا بھی نہیں. اور واقعی میں نہیں تھا پڑھتا، لیکن پاس ہو جاتا تھا میں. اس کے والد صاحب جج ہیں، بھائی جج ہے، تو اس کو کون، یہ آپ کو بڑا ٹینک لگ رہا تھا. یہ تو مجھے پھر بہت چیلنج تھا. میں نے کہا میں نے اسی ایسے پروفیشن میں جانا ہے جہاں میرا پہچان میں ہی ہوں، اچھی ہو بری بھی ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر فرشتے تو نہیں ہیں. اچھا سر، یہ آپ کی اپنی سوچ تھی یا کسی نے آپ کو کسی کو یہ پیورلی اپنی سوچ تھی کہ اب میں نے خود اپنے پروف کرنا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل کے بعد میرے اپنے بل بوتے پہ. تو اس لیے کوئی نہ پہلے ڈاکٹر تھا، کوئی میں ہیلتھ میں کوئی سلسلہ نہیں تھا. میں والدہ کے ساتھ ضرور ڈاکٹروں پہ جاتا تھا، لیکن مجھے شوق اس لیے پیدا ہوا، ایک تو یہ تھی وجہ، اور سب سے بڑھ کے وجہ تھی کہ میری ماں مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی. والدہ کی خواہش میرے لیے تو یہ عبادت ہے اس لحاظ سے. تو اس کے بعد جب میں ڈاکٹر بن گیا تو پھر اس وقت میرے والد صاحب کا جب میرا رزلٹ آیا تو انہوں نے مجھے کہا یہ کر لو،
کلینک کھول لو، ہاسپٹل کھول لو. تو میں نے کہا نہیں، یہ تو میرا شروع ہے ابھی، یہ تو میں نے بہت پڑھنا ہے اور مجھے شوق تھا ہر ملک میں جانے کا پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اچھا یوں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جائیدادیں تھیں ان کی، لینڈ لارڈ بھی تھے. تو میں نے انہیں کہا اب مجھے کچھ نہیں آپ سے چاہیے، آپ سے صرف دعائیں چاہیے مزید. اب مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، یہاں تو میں کچھ بن جاؤں گا، تو یا نہیں بنوں گا تو میں پھر ظاہر ان جائیدادوں پہ آ جاؤں گا. تو انہوں نے بڑا امپریس ہوئے اس چیز سے جو میں نے کہی کہ چھوٹا منہ بڑی بات. پھر میں خود ہی گیا انگلینڈ، وہاں جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، برے حالات ہو گئے بہت. وہ کیسے ہوا تھا سر ایکسیڈنٹ؟ کوئی ٹیکسی تھی، وہ فٹ پاتھ سے میں نکل رہا تھا تو وہ مجھے رن اوور ہو گئی. آئی واز آلموسٹ آن ڈیتھ بیڈ ان ICU یونیورسٹی کالج لنڈن. نئی زندگی میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، اکیلے تھے آپ؟ نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں باپ، اکیلے. کیونکہ میری بیٹی بھی بعد میں اس وقت چند دن کی پیدا ہوئی. اور پھر جب وہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو پھر ان کو کہیں پتہ لگا 2-4 دن بعد، کیونکہ میں اکیلا ہی تھا. پھر یہ آئے، پھر میرے والد صاحب بڑے اپسیٹ ہوئے. انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے جب میں ICU سے بہتر ہو گیا کہ چلو اب تم نے اپنا جنگ لڑ لی ہے تو اب واپس چلو، اپنے کھیتی باڑی کرو، ادھر ہی ڈاکٹری کر لینا، کاروبار سنبھالو، ادھر دکان پہ کلینک کھول لینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، ہمیں انویسٹمنٹ کریں گے تمہاری اچھی کلینک پہ. یہ تو وہ اتنا مجھے زیادہ کہہ رہے تھے، میں نے انہیں نہ نہیں کر سکا. پھر ان کو میں نے کہا مجھے سوچنے کا 1 دن تو دے دیں، مطلب اتنا بڑا فیصلہ ہے. وہ اگلے دن آئے، اس نے کہا ہاں جی چلیں پھر ہم بکنگ کرا لیتے ہیں، کیونکہ میں سارا پلاسٹر میں رہا ہوں، 1.5 سال پلاسٹر میں، کافی زیادہ ڈیمیج ہوا. جی. تو میں نے انہیں کہا کہ اب میں بہت ہی آپ سے چھوٹا ہوں اور میرا بہت ہی عزت والا رشتہ ہے، لیکن میں آپ کی جو آپ نے مجھے کہا بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، لیکن آپ نے یہ پرسیو کر لیا ہے کہ میں جو جنگ لڑنے آیا تھا وہ ہار چکا ہوں واپس. اور میں نے پرسیو یہ کیا ہے، یہ میری پرسیپشن اب یہ ہے کہ یہ جنگ اب شروع ہوئی ہے صحیح. تو اگر میں واقعی ہار جاؤں گا کہ میں ادھر سے ڈگریاں، ڈپلوما اور آنرز میڈلز نہیں لے سکوں گا تو آپ کے پاس ہی آؤں گا، میں نے اور کہاں جانا ہے. تو انہوں نے پھر یہ بڑی آپ نے قائل کر لیا، انہوں نے. ہاں جی. پھر میں ویل چیئر پہ اور کرچز پہ کام کرتا رہا، ڈاکٹری نہیں تھا کر سکتا مختلف کام، کیونکہ اس وقت ابھی میری یہ وہاں کی رجسٹریشن نہیں تھی آپ کی. اسی طرح میں نے پھر وہاں سے شروع کیا اور 1.5 سال کرتے تک محنت کی. پھر there was no looking back. پھر میں نے انگلینڈ کے سارے امتحان، کینیڈا کے سارے امتحان، وہاں سے میڈل حاصل کیے، سارے امریکہ کے سارے. پھر میں نے واپس آنے کا سوچا، وہاں میں بہت اچھا سیٹل تھا، لیکن میں گیا ہی اسی وجہ سے کہ واپس. اچھا سر، آپ نے دنیا گھومی، دنیا میں تعلیم حاصل کی، پھر آگے اس تعلیم کو پھیلایا. سر مجھے یہ بتائیے گا، زمانہ ہے تعلیمی میں کوئی آپ کا کوئی ہوتا نا اسٹوڈنٹ، کوئی آپ کی کلیگ آپ کو پسند آ جاتی ہے؟ پسند آئی نا تو وہی آئی، وہ میری. سر وہ بارے میں سننا چاہ رہے ہیں کہ کیسے پسند آئی، کیا واقعہ تھا؟ وہ ڈاؤ سے آئی تھی، مائگریشن ہو کے ان کی، اور میں نشتر سے آیا تھا، کیونکہ نشتر میں بھی کافی ہنگامے ہوتے تھے ہم اس وقت تمہارے ساتھ. تو بابی نشتر میڈیکل کالج کی نہیں، وہ تھی ڈاؤ میں پڑھ رہی تھی. تو ڈاؤ سے مائگریٹ کر کے فرسٹ پروفیشنل کے بعد 2nd ایئر میں کے بعد ادھر آ گئی تھی. میں ادھر سے آیا تھا، پھر وہاں ہماری ملاقات ہو گئی، پھر ظاہر آگے تو ہماری شادی. تو پرپوز کیسے کیا آپ نے؟ اسٹارٹ جب آپ کی جب شروع ہوا تھا، دوسرے کو پسند کر لیا تو پھر ظاہر ہے میں نے اپنی بہن کو بتایا، انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا. چیز ہوگی نا دل میں، آج بھی خسٹ بھی ہوگی. وہ ایسے ہی تھا سر کہ وہ بھی ایک بس ایسے ہی قصہ ہی ہے کہ میرے دوست تھے، ابھی بھی ہیں بہت، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ گاڑی پہ آتی ہے، کیونکہ اس وقت ہم موٹر سائیکل سے آگے ہمارے والد صاحب جانے نہیں تھے دیتے، کہتے گاڑیاں کھڑی تھیں لیکن کہتے ہیں پیدل جاؤ یا سائیکل پہ جاؤ. پھر سائیکل کے بعد انہوں نے مجھے موٹر سائیکل لے کے دی. تو وہ میرے والد صاحب حالانکہ اس وقت بڑے جج بھی تھے، 4-5 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، لیکن وہ کہتے سر کو پرپوز کیا کو جیسے وہ کیونکہ ان کے ساتھ گارڈز بھی ہوتے تھے، ڈرائیور بھی ہوتے تھے، تو وہ بڑی ایک بہت تھوڑے اس وقت 300-350 لڑکے تھے، کچھ 10-12 لڑکیاں تھیں. تو گاڑی صرف 2-3 لوگوں کے پاس تھی اسٹوڈنٹ کے طور پہ، اس وقت نہیں تھی ہوتی گاڑی، میرے پاس تو کم از کم نہیں تھی. وہ اس لیے نوٹس بڑی ہوتی تھی. تو پھر میرے دوستوں نے کہا کہ یہ کسی سے بات نہیں کرتی، یہ ہے وہ ہے. آپ کو چیلنج دیا آپ کے دوستوں؟ ہاں. تو میں نے پھر انہوں نے شرط لگا لی، میں نے کہا میں بات نہیں، یہ مجھے چائے وائے پلائے گی تو تم آ جانا. وہ پھر فلمی سین بنایا، اشرافہ فلمی پین بنا. پھر اس کے بعد ایک ڈاکٹر نے اس کو چھیڑا
تو اس کو میں نے مار کٹائی کی, اس کو اوپر سے پھینک دیا چھت سے. بہرحال وہ اس طرح پھر ہماری انڈرسٹینڈنگ بنتی گئی. تو پھر ظاہر ہم نے اپنی بہن سے بات کی, والدہ سے بات نہیں کر نہیں سکتے, اور انہوں نے کی. پھر والدہ اس وقت آپ کی حیات تھی؟ ہاں جی حیات. والدہ سے بات نہیں کی آپ؟ نہیں, میں نے بہن سے کی. بہن سے بات کی آپ کے قریب؟ پھر بہن نے کہا کہ پہلے وہ دیکھیں ان کو کہ وہ اس قابل ہیں یہی ہیں, کوئی مطلب ہم ہرائی لوگ ہرائی ہیں اور بڑے کٹر رہے ہیں, وہ شیخ تھے, تو بڑے مسائل. شیخ اور رائیوں کا میچ پڑ گیا. ہاں بس اس طرح سمجھ لیں. تو پھر بہرحال ہماری ابھی ہم فائنل ایئر میں پڑھ رہے تھے تو ہماری شادی ہو گئی. ہماری بیٹی بھی پیدا ہوئی, ابھی ہم پڑھائی کے دوران. تو سر آپ کا کوئی بچہ ڈاکٹر بھی ہے, کوئی بیٹا؟ ڈاکٹر ہیں, بڑی والی عائشہ ڈاکٹر ہی ہے, لیکن وہ جرنلسٹ بن گئی بعد میں. کنگ ایڈورڈ کی ون آف کی بیسٹ اسٹوڈنٹس اور بیسٹ. وہ پہلے بھی جرنلسٹ تھی, مختلف چینل کے لیے کام کرتی تھی, الجزیرہ کے لیے کام کیا اس نے, لیکن وہ میری وجہ سے میں وہاں, کیونکہ کنگ ایڈورڈ میں پڑھاتا تھا, تو یہ اس نے ورلڈ میں ٹاپ کیا او لیول اے لیول میں. تو میں نے کہا کہ یہ اپنا یہ پڑھ لے. تو وہ اس کے بعد جب اس نے ٹاپ کر لیا تو میں نے کہا اب تمہارا کنگ ایڈورڈ میں نمبر 1 پہ نمبر آ رہا ہے تو تم پڑھ لو. پھر اس نے میری خاطر پڑھا, قربانی کی اس نے, لیکن ابھی اس کا نتیجہ بھی نہیں آیا تھا. یہ کولمبیا یونیورسٹی میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز. آپ نے کوئی زندگی میں کچھ ظاہر کو مسٹیک بھی ہو جاتی انسان سے ہوتی, تو آپ نے بچوں کو آپ کو اس سے سیو کرنے کی تلقین کی, بتایا کہ آپ بچوں اس طرح سے سیو کرو اپنی زندگی کو, لائف کو؟ دیکھیں میری زندگی جو ہے وہ تو ایک رولر کوسٹر ہے نا, اوپر نیچے اوپر نیچے, اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن. ظاہر ہے اصل میں جب بندہ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس وقت اس کے کریکٹر کا پتہ چلتا ہے. تو میں نے انہیں یہی سکھایا اور سمجھایا کہ کوئی نقصان ہو جائے, کچھ ہو جائے زندگی میں, یہ پارٹ آف لائف ہے. یا ویسے کوئی بیمار ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو بس یہ شکر کرا کرو اللہ کا, اور صبر کیا کرو. اللہ کو صبر بہت پسند ہے, اور اللہ سے مانگو. دنیا میں کچھ پوچھے سیدھے ہوگے الٹے ہوگے, جو آپ کی قسمت میں وہ ملنا ہی ہے. بہتر ہوگا کہ آپ اچھے طریقے سے لو, اور ہمیشہ اپنے ڈرائیوروں کا, چوکیداروں کا, سویپرز کا خیال رکھو سب سے بڑھ کے. اپنے ملازموں کا خیال رکھو. اللہ نے آپ کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے یہ نوکر دے کے, غلام دے کے, کہ آپ ان کے کس طرح دیکھ بھال کرتے ہیں. آفٹر وہ بھی انسان ہیں, ان کا بھی خاندان ہے. اس لیے ان کی یہی کوشش ہوتی ہے میری کہ وہ یہ نہ بھولیں, جھکنا نہ بھولیں. جس دن وہ جھکنا بھول جائیں گے وہ ٹوٹ جائیں گے. بالکل آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے سر. اچھا سر, میں اب آپ کے تھوڑا سا پروفیشن کی طرف آنا چاہوں گا. عید کا روز ہے, میٹھی عید ہے, سوئیاں بھی لوگ کھا رہے ہیں, گلے بھی مل رہے ہیں, عیدیاں بھی تقسیم ہو رہی ہیں, بچے بھی موج مستی کر رہے ہیں, ہر طرف خوشی کا سمے ہے. لیکن اس میں سر آپ کا پروفیشن پہ میں یہ ضرور بات کروں گا کہ آپ نے کی خدمات جو ہیں اس وقت گراں قدر خدمات ہیں, جس پر حکومت پاکستان نے آپ کو 17 امتیاز سے بھی نوازا ہوا ہے آپ کی ان خدمات کے توسط سے. اور اس میں سر مجھے بتائیے گا, آپ جب علامہ اقبال میڈیکل کالج میں تھے ایز اے پرنسپل, تو آپ نے کیا گولز آگے اپنی زندگی میں فائنل کیے تھے کہ میں ان گول تک پہنچنا چاہتا ہوں, یہ میں ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا ہوں؟ ٹھیک ہے میاں صاحب, میں نے کنگ ایڈورڈ سے اپنا کریئر, پریکٹیکل کریئر شروع کیا. جب وہاں سے آپ کی تھی جب میں انگلینڈ وغیرہ چلا گیا, باہر سے جب آیا تو میں نے آل پنجاب میں ٹاپ کیا اس میں پبلک سروس. تو ظاہر ہے میری کنگ ایڈورڈ پوسٹنگ ہو گئی, جہاں کا میں سر کیا پوسٹنگ ہوئی آپ؟ اسسٹنٹ پروفیسر. تو اس کے بعد کیونکہ میرا ریسرچ ایک پیشن ہے, تو سر آپ کے ریسرچ پیپر کافی زیادہ شائع ہوئے. جی الحمدللہ. تو میں اسی وقت سے کرتا رہا. پھر ہمیشہ میں نے زندگی میں ایز اے ڈاکٹر یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ, جو میرا اثاثہ ہے یہ میڈلز نہیں ہیں, بلیو می, یہ میڈلز تو شاید پتہ نہیں کس کس کو مل جاتے ہیں, یہ تو اللہ آپ کا جو یہ کوئی اثاثہ نہیں. آپ کا جو گول ہے انسانیت کی خدمت ہے. میرا گول یہ ہے جو میرے مریض بیٹھے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ مجھے کسی طرح جاتے ہوئے دعا دے کے جائیں اور وہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کریں. یہ میرا اثاثہ ہے. ورنہ اس طرح کی چیزیں تو مجھے ریکگنیشن تو انگلینڈ میں, امریکہ میں بہت ملتی. سر آپ نے پوری دنیا میں اسٹڈی کیا, دنیا میں بہت سارے آپ نے کانفرنسز اٹینڈ کی, بہت سارے آپ نے اپنے لیکچرز وہاں پر ڈیلیور کیے, بہت سارے اپنے تجربات ڈیلیور کیے, بہت ساری بکس بھی آپ نے کی لکھی,
اور ان میں جو ہے وہ سب سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر کون سا آپ کا تھا جو آپ نے کام کیا تھا ایز اے نگران سیٹ اپ کے حکومت میں آپ جب آئے تھے تو ہاسپٹلس کو آپ نے بہتری کی طرف گامزن کیا؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کوئی تقریباً 20 ارب روپیہ لگا دیا تھا ہاسپٹلس کی اپ گریڈیشن پہ. ہم چاہتے تھے کہ ہاسپٹل ایسے ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی بھی ڈلیوری وہاں کراؤں اور اپنا آپریشن بھی انہیں ہاسپٹل میں بہت. لیکن وہ ان کی بعد میں دیکھو کہ دیکھ بھال اس طرح نہیں ہو رہی, مینٹیننس نہیں ہو رہی. دوسرا بہت ساری چیزیں میں نے کی لائک پرائمری سے میں یہ سارا کچھ کیا. ہاں, پرائمری اینجیو پلاسٹی, حالانکہ ہمارے پاس اسمبلی نہیں تھی, پیسے نہیں تھے, کچھ نہیں تھے. ہم نے پھر بھی کہ جو ہارٹ کی نالی بند ہو جاتی ہے امیجیٹ فوری کوئکلی, تو وہ سارے پنجاب میں رائے گاں کیا, بلکہ اب پورے پاکستان میں اس کی نقل کی جا رہی ہے. تو اس طرح انفیکشن کنٹرول پہ بہت کام کیا اس چیز پہ کہ پریونشن پہ, کہ ان بیماریوں کی روک تھام پہ. اور بہت یہ بھی کام کیا کہ فری میڈیسن ملنی چاہیے پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں, اور ملتی بھی رہیں. وہ انفارچونیٹلی اب وہ جو چیزیں ابھی چل بھی رہی ہیں زیادہ تر, لیکن اس طرح سر آپ کے نگران دور کا میں بھی گواہ ہوں. آج جو پرانی مشینری تھی بالکل کباڑا ہو چکی تھی, وہ بھی ہاسپٹل سے آپ نے اس کو ڈیمیج کروایا, اس کے بعد نئی مشینری انسٹال کی, چاہے وہ ایم آر ایف تھی, چاہے وہ سی ٹی اسکین, کوئی بھی مشین تھی وہ آپ نے نہیں لگائے, بیڈ تک نہیں لگائے, جو کہ پرانا سالوں سال سے چلتے آ رہے تھے. تو سر یہ سارا جو خدمت تھی آپ کی بیسیکلی پیشنٹ کی ویلفیئر کے لیے, پیشنٹ کو بہتر سے بہتر سہولت مل سکے, کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ ان کے مرض کو سمجھتے ہیں, ان کی تکلیف کو سمجھتے ہیں. تو سر مجھے بتائیے گا, ایک آپ کا اور بھی بہت اچھا اقدام تھا. ایک تو آپ نے نگران سیٹ اپ میں بڑا ہی سسٹم کو بدل دیا تھا. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں بھی آپ کی بڑی گراں قدر خدمات ہے, وہ آپ کی ہی پلاننگ تھی جو آپ نے آن لائن سسٹم ڈرا کیا. اس کے بعد اب تمام, چاہے وہ نرسز ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ کوئی بھی اگر وہ کورسز کرنا چاہ رہے ہیں UHS کے تھرو, تو اس کو آپ نے ایک پلیٹ فارم میں کر دیا. اب سارے اسی کے انڈر کر دیے اور سارا آن لائن سسٹم کر دیے. یہ سر تھوڑا بتائیے کیسے آئیڈیا؟ لیکن یہ سب میں جب علامہ اقبال کا پرنسپل تھا 5-4 سال کے لیے, تو ادھر سارے ہاسٹلز وغیرہ سب کچھ نیا کیا, بہت کچھ کیا. اس کے بعد میں وائس چانسلر پہلا بن گیا, فاؤنڈنگ وائس چانسلر پمس کا, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا 4 سال میں وہ رہا. اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ پمس والے کبھی نہیں چاہتے تھے یونیورسٹی بنے, اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یونیورسٹی نہیں بن پائے گی کیونکہ اتنی اپوزیشن تھی. وہ پبلک سیکٹر میں نوکری کرتے ہوئے گورنمنٹ کے دماد بننے کے رہنا چاہتے تھے, کام کریں نہ کریں. اور جب یونیورسٹی میں کوئی آ جاتا ہے تو وہ پھر ایک آٹونومس باڈی ہے, صلاح اور جدا کا نظام آ جاتا ہے, تو وہاں بڑی ہڑتالیں اور یہ وہ, میرے لیے وہ بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن الحمدللہ وہ میں نے اس وقت یونیورسٹی بنائی, اور ویرو سے بنائی. ایک بال پوائنٹ بھی نہیں تھا دیا گورنمنٹ نے, یہ ایکچولی ریکارڈ پہ ہے. خود اپنی ریسورسز اکٹھی کی, اور وہ یونیورسٹی آغا خان کے ساتھ اس طرح میچ بالکل 4 سال میں. تو بعد میں ادھر سازشیں ہوتی رہی ہیں, جو بھی ہوتا رہا, لیکن 4 سال میں وہ پاکستان کا ایک اثاثہ بن گئی, اور ابھی بھی ہے اثاثہ. بالکل سر, وہ کئی نرسیں, ڈاکٹرز, MD کیٹ سب کچھ وہاں شروع کرایا. اس کے بعد جب میں یہاں یا UHS میں, تو یہ ہے UHS تو اس وقت اس طرح تھا جیسے کوئی ایک نرسنگ اسکول ہوتا ہے, زیادہ ایک گھر میں بنی ہوئی, ایک گھر میں بنی. میں نے نیا کیمپس شروع کرایا جو کوٹ لکھپت پہ, وہ یونیورسٹی کہا جا سکتا ہے اس کو. وہ تو ایک چھوٹا سا گھر ہے جہاں پہ جو ان کا سٹی کیمپس ہے, جس کو اس کو میں نے قائد اعظم کیمپس کا نام دیا, اور ادھر میں نے سارے ڈپارٹمنٹ شفٹ کیے. اور پھر اوپر سے کووڈ آ گیا, تو UHS دنیا کے 10 ان اداروں میں آئی کہ جنہوں نے ویکسینز وغیرہ پہ یا کووڈ پہ میکسیمم ریسرچ کی, اور کروڑوں اربوں روپیہ کمایا. سر کروڑوں اربوں روپیہ کمانے کے ساتھ ساتھ آپ نے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں ویکسین آئی ہیں, اسی کی وجہ سے ہے, لوگوں کی جانیں بچائی. سر یہ تو اللہ. سر اس کے علاوہ آپ نے ایجوکیشن کی اگر بات کریں, ایجوکیشن میں جیسا کہ نرسنگ کا اب جو سسٹم شروع ہو گیا ہے, آن لائن سسٹم آ گیا ہے. جی, نرسنگ کا ہم نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ صرف صبح کو پڑھیں, دوپہر کی بھی کلاسز اور شام کی بھی ہم نے شروع کرا دی انہی نرسنگ اسکولس میں, تاکہ ہماری آؤٹ پٹ بڑھے. کیونکہ ہماری نرسنگ بہت زیادہ باہر چلی جاتی ہیں, تو چلی جائیں, وہاں سے ذرا مبادلہ آئے گا, لیکن ہم بنانے کو زیادہ. اچھا سر, ایک آپ نے کرپشن کا بھی خاتمہ کیا وہاں پر, جو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں نرسنگس کا داخلے کے لیے یا ڈاکٹرز کے لیے اس کے لیے بڑے کرپشن وغیرہ سامنے آتی, تو وہ بھی اب ختم ہو گیا. دیکھیں میاں صاحب, میں نے جس بھی ادارے میں کام کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات سے بہت زیادہ دیا ہے. میں میرے اس قابل نہیں تھا,
میری ماں کی دعائیں تھیں یا اللہ کے کرم تھا. میں نے ایک پالیسی رکھی ہے اور آج تک وہی ہے, جو جس ادارے میں جو بھی ہوں میرے اوپن ڈور پالیسی ہے, جو مرضی اندر آ جائے پوچھا نہیں جائے گا اسے. جب آپ اوپن ڈور پالیسی رکھیں گے, کوئی رشوت لے گا یا کچھ لے گا, آپ کو ڈائریکٹ آگے پتہ چل جائے گا. میں نے کوئی چوکیدار نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا, نہ علامہ اقبال میں, نہ جناح ہاسپٹل میں, نہ پیمز میں, نہ GHS میں, کوئی دروازہ کھلا ہوتا تھا. تو جب آپ اوپن ڈور پالیسی رکھیں گے, کسی کو ضرورت ہے کسی کو رشوت دینے کی, جب وہ میرے پاس آئے گا تو اگر اس کا کام ہونے والا ہے تو میں خود کراؤں گا. اچھا سر, عید کا موقع ہے, پرمسرت موقع ہے, تو اس موقع پر آپ ہمارے پاکستانی عوام کو, پاکستانی لوگوں کو, خاص طور پر جو پیشنٹس ہیں ان کو کوئی پیغام ایز اے طبی ماہر, ایز اے آپ کا نام ہے دنیا میں, تو اس کے کوئی پیغام دینا چاہیے اس پرمسرت موقع پر؟ میں آپ کے تمام ناظرین کو یہی کہنا چاہوں گا کہ خوب بھرپور عید منائیں. اپنی فیملی کی ری یونین ہے, جو فیملیز کئی دفعہ سالہ سال نہیں ملتی, روٹھے ہوں کو منا لیں, معافی مانگ لیں. کوئی اس سے آپ کا قد بڑا ہی ہوگا. جو غلطی ہوئی ہے معافی مانگ لیں, ایک دوسرے سے ایک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اب ہمیں بھی معاف کرے گا اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے. اور دوسرا, کیونکہ اس عید میں بے انتہا بربریت ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں, افغانستان میں, اللہ تعالیٰ اس ہماری دعائیں قبول کر کے اس کو خاتمہ کرے, اور مسلمانوں کی, ہم حضور کی امتیں صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس پہ رحم کرے, کرم کرے, اپنا فضل کرے, اور یہ دنیا میں تبدیلی لائے کہ مسلمانوں کا وہی جھنڈا اسی طرح ہی بڑھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. جی سر, بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت عید مبارک ہو, دلی عید مبارک ہو کیپٹل ٹی وی کی جانب سے, کیپٹل انتظامیہ کی جانب سے. ناظرین, بالکل اس وقت میرے ساتھ جوید اکرم ہمارے مہمان تھے آج کے عید اسپیشل شو میں. خصوصی طور پر ان کی گراں قدر خدمات جو ہیں اس وقت منہ بولتی ہیں, دکھائی بھی دیتی ہیں, اور لوگ ان سے, مریض جو ان سے ابھی بھی مستفید ہو رہے ہیں. لیکن اس عید کے پرمسرت موقع پر یہ پیغام میں ضرور دوں گا, اس موقع پر آپ یتیموں, غریبوں, مسکینوں کو ضرور یاد رکھیں, ان کو اپنی خوشی میں ضرور شامل کریں, تاکہ آپ بہتر سے بہتر طریقے سے اس عید کا لطف دوبالا کر سکیں. اپنے میزبان میاں عامر جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.